बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। कैंडिडेट सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। अब 31 तारीख को फ़ैसला होना है किस तहसील में किस कैंडिडेट के सर ये ताज सजेगा। आज हम अपना आखिरी इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हमने कोशिश की कोहिस्तान में जितने भी कैंडिडेट हैं, बिलखुसूस जो कैपेबल लोग हैं, हम उनके पास जाएँ, उनका विज़न, उनका जो नज़रिया है वो क्या है, ताकि अवामुन्नास के सामने ला कर रखें, अवामुन्नास मुतमईन हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था, तो आज मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि आप रैलियाँ कवर नहीं करते। तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल बड़ा ख़िलाफ़ भी हूँ। इसलिए नहीं कवर करता कि हम बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाएं, फिर कोई बंदा उस पर माइल हो जाए, मेरी वजह से कल वो बंदा वोट देता है, आगे वो बंदा काबिल ना हो, कैपेबल ना हो, तो फिर बात मुझ पर भी आती है। तो हमने कोशिश की है हम इंटरव्यूज़ करें। जो बंदा इंटरव्यू में उसकी जो सोच है, उसका जो नज़रिया है, जो विज़न है, अगर वो बताता है, अवामुन्नास उस पर मुतमईन होती है, तो फिर वो जाके उसके बैलेट पेपर पर ठप्पा भी लगा सकती है। आज आखिरी इंटरव्यू में हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान है, किसी तरफ के मोहताज नहीं है, समाजी शख्सियत भी है, अमली सियासत में कदम रख चुके हैं, 2022 के बल्दियाती इंतखाबात में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतर चुके हैं। बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर्रहमान कुरैशी साहब, जो कि नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तहसील बटेड़ा कोले के लिए। बढ़ते हैं मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक्त देने का। जुनैद भाई, लोग आपको जानते हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ में हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, फिर भी हम जानना चाहेंगे जुनैदुर्रहमान कौन है, कहाँ से आया है, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है, क्वालिफ़िकेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सैफुल्लाह कोहिस्तानी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इन मसरूफियात को छोड़ के आप मेरे पास आए हैं, अपना टाइम निकाला है और मेरी सोच, विज़न और मेरे नज़रिए को मेरी कौम तक, बल्कि पूरी दुनिया तक, पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाने का एहतमाम किया है। शुक्रिया। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी तरफ मेरी इब्तदाई तालीम, मेरा ताल्लुक़ माहरीन से है। माहरीन का एक छोटा गांव है, झामरा से हैं। और इब्तदाई तालीम मैंने अपने इलाक़े से, माहरीन से हासिल की हैं। उसके बाद बनकट और जिजाल से की हैं। उसके बाद मैंने मैट्रिक कराची से की हैं, इंजीनियरिंग कराची से की हैं, MA पॉलिटिकल साइंस में कराची से की हैं और LLB भी कराची से की हैं। ज़बरदस्त। और उसके बाद ये तकरीबन 8 साल से 2014 के बाद मैं इस्लामाबाद में हूँ, कंस्ट्रक्शन से मैं रिलेटेड हूँ और सोशल एक्टिविटी में आप भी मेरे साथ रहे हैं। एग्जैक्टली। पेशे के लिहाज से आपने कहा कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में भी हूँ, कानूनदान भी हूँ, जो सबसे बड़ी बात है। एक पॉलिटिशियन के लिए कानूनदान होना, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है। तो कानूनदान आप बड़े अच्छे बन सकते थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल मैंने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो मैट्रिक के बाद नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब की तलाश में लोग होते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग से, बचपन से अपने इलाके की इस पस्ती के ख़िलाफ़ कराची में मुख्तलिफ़ अखबारात में मेरे आर्टिकल छपे हैं। 1999 में, उस वक्त मैं 9th में पढ़ रहा था, तो मैं बड़ी बारीक बीनी से सोशल सेक्टर की तरफ मेरी नज़र थी, लेकिन मेरे पास वो हालात नहीं थे। बच्चा था, स्टूडेंट था। तो 2014 के बाद हालात ऐसे बने, मैं इस्लामाबाद आया और अपने इलाके से इंट्रैक्शन बढ़ गया। उसके बाद मैंने बाकायदा यहाँ पे सोशल एक्टिविटी शुरू की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरा 1996 से पीपल स्टूडेंट फेडरेशन में मैं रहा हूँ। तो सियासी एक सोच की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जब तक हमारे जो सियासी वर्कर हैं या सियासी लीडर हैं वो अपने इलाके का नहीं सोचेंगे, तब तक इलाका तरक्की नहीं कर पाएगा। और कोई एक ने इस तरफ ज़रूर सोचना था, इसलिए मैंने 10 साल सोशल एक्टिविटी की हैं और आज बाकायदा पॉलिटिक्स में मैं शामिल हूँ। ठीक हो गया, चंद दिन हो गए अमली सियासत में कदम रखा है, क्या कुछ नया सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाक़ों में मुझे जाने का मौका मिला। लोगों के साथ जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं वो बहाल हुए। जो खूनी रिश्ते थे जो 15 साल में नहीं मिल सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी हफ्ते में सबके साथ मुलाकातें हुई। तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो मसाइल थे जिनका हम तज़किरा करते थे, आज हमने मुशाहिदा भी किया और हमें उन हालात का बाकायदा
ایک نقشہ ایک خاکہ دماغ میں لے کے ہم یہاں پہنچے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جنید الرحمان صاحب، یہ سوال ہم اس بندے سے کرتے ہیں جس کے پاس نالج ہے، جس طرح آپ کی کوالیفیکیشن بہت زبردست ہے. یہ سوال آپ سے کریں گے ہم، سیاست میں آنے کی اہلیت کیا ہے؟ سب سے پہلے کوہستانی جو بھی ہوگا بحیثیت کوہستانی جرگہ اور حجرہ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ تو سیاست کا حصہ آلریڈی ہر کوئی ہوتا ہے. یہاں پہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں اور اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ بنے گی، اس کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ. میں الحمدللہ سول انجینئر ہوں، تو باٹم سے ٹاپ تک کنسٹرکشن کے اندر، تعمیر اور ترقی کے اندر میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ خود اس چیز کو میں سمجھتا ہوں. اور دوسری طرف میں نے ایم اے سیاست میں کی ہے، تو لہٰذا سیاست کے جو بنیادی قاعدہ ہے اس سے میں کم از کم ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آگاہی مجھے حاصل ہیں. اور تیسری طرف میں کل اپنے قوم کی نمائندگی کروں گا تو لیگلی کروں گا، کیونکہ میرے پاس قانون کی بھی ڈگری ہے. زبردست. یہ تو آپ نے جسے کہتے ہیں نا خیر الکلام ما قل و دل، سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا ہے. بہت اچھا کامنٹ آپ نے رکھا ہے. اچھا ویسے جنید بھائی، یہ خطہ بڑا پاسماندہ ہے، بالخصوص ضلع کولئی پالس، پھر آپ کی تحصیل کولئی بٹیڑا، یہ بڑی پاسماندہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، سب سے پہلے ایسی 3 کون سی محرومیاں ہیں آپ ان پر کام کریں گے سب سے پہلے؟ ہمارے یہاں جو میجر مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کی کمی ہے. تو سڑکوں سے لے کے ایجوکیشن تک، ہیلتھ سے لے کے دریاؤں اور ندیوں کے اوپر پل تک، یہ ہمارے بنیادی ضروریات ہیں. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو آگے ہم جو کوالٹی ایجوکیشن وغیرہ کی طرف جو جاتے ہیں وہ بات کی بات ہے. تو یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ میں توجہ دوں گا جہاں تک میرے اختیارات میں ہوں گے. ایگزیکٹلی انفراسٹرکچر کی اگر بات کی جائے، اگر آپ روڈ بناتے ہیں تو میرے خیال میں ساری پاسماندگیاں دور ہو جائیں گی. روڈ کے ساتھ کافی چیزیں کنیکٹڈ ہیں. خیر، یہ خطہ پاسماندہ بھی ہے، جی. رکھا گیا ہے یا رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ باقاعدہ رکھا گیا ہے. ٹھیک، رکھا گیا ہے. ٹھیک. ہر جگہ پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں کچھ لوگ مخصوص مقاصد کے لیے سیاست کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو خطہ ہے تحصیل بٹیڑا کولئی ہے، یہ اس کا بھینٹ چڑھا ہے. یہ گزشتہ 46 سال سے باقاعدہ محروم رکھا گیا ہے. یہ جو ہمارے یہاں وڈیرا سسٹم ہے، یہ اس کا شخصانہ ہے کہ آپ لوگوں کو محروم رکھو گے تو آپ کے محتاج ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو باقاعدہ یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرو گے تو سب لوگ ایک لیول پہ آ جائیں گے. علاقہ ترقی کرے گا لیکن آپ کا لیول ڈاؤن ہوگا. یہ باقاعدہ پلانٹڈ ہمیں محروم رکھا گیا ہے. لیکن 2022 میں باشعور ووٹر انشاءاللہ العزیز اپنے اس علاقے کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جنید بھائی، آپ نوجوان ہیں، نوجوان آپ کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ میں نے 10 سال میں نوجوانوں تک ایک بات کو، یہاں کے جو پسماندگی ہیں اس کے خلاف کیا کچھ کرنا ہے، میں نے باقاعدہ روڈ میپ دی ہے، میں نے ایک ڈیزائن دیا ہے، میں نے لاہ عمل دیا ہے، ہر گھر تک پہنچایا ہے. یہ الگ بات ہے، اگر انہوں نے آج بھی اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بڑی اہم چیز تھی جو آپ نے بتائی نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں. میں نے دیکھی ہے، آپ نے کوہستانی عوام کو بڑا روزگار بھی دیا ہے. الحمدللہ. یہ آپ تو کے ساتھ کافی لیبر کام کرتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. میں ایک آدمی وہاں کام کر رہا ہوں، الحمدللہ 28 میرے ساتھ ٹھیکیدار پیٹی کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آگے سینکڑوں لوگ روزگار برسر روزگار ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے انجینئر بھی ہیں میرے ساتھ. لیکن میں بھی کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ بھی کسی کے ساتھ کام کرتا ہے. تو یہ ایک جو سوشل سورس ہیں، اس پہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار. ٹھیک ہو گیا. تیر کے نشان سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آزاد لڑتے زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ نہیں، آزاد میں لڑ نہیں سکتا تھا. 1996 سے لے کے آج تک میں نظریاتی کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے اصلاحات کی ہیں، پاکستان میں لانگ ٹرم پالیسیاں یہاں مرتب کی ہیں، یا پاکستان کے صحیح معنوں میں بنیادیں اگر مضبوط کی ہیں، تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے زرداری تک جو بھی تاریخی کام ہوئے ہیں، میں ابھی گنتا چلوں تو کافی ٹائم لگے گا. یہ 1973 کے آئین سے لے کے ڈرون ٹیکنالوجی تک، یہ تمام کارنامے سی پیک سے لے کے مختلف چیزوں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا قومی دھارے پہ ایک رول ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جنید بھائی، ہم نے اس خطے میں
ایک چیز دیکھی ہے، بلکہ یہ روایت چل پڑی ہے، کینڈیڈیٹ پیسہ لگا رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں. آپ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے میرے پاس، لیکن میں کسی کی ضمیر خریدنے کے لیے 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. البتہ کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو میرے پاس بھی زیادہ ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ضمیر کو خریدنا نہیں ہے بلکہ ضمیر کو بنانا ہے، اور ضمیر کے ذریعے اپنے علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے حالات بنانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے، ہماری دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو آپ چانس دینا جو کیپیبل ہے، جو اس خطے کی خدمت کر سکے. اگر آپ کو چانس ملتا ہے تو بہت ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو چانس نہیں ملتا، کیونکہ سیاست اور کھیل یہ ایک ایسی گیم ہے کہ ایک بندہ ہارتا ہے، یہ ایک جیتتا ہے. اپوزیشن کریں گے اگر آپ ہار جاتے ہیں؟ باقاعدہ میں انشاءاللہ مثبت انداز میں ان کو کاؤنٹر کروں گا. جہاں پہ ان کی خامیاں ہوں گی میں صحت افزا صحت مند تنقید کروں گا، اور ان کو ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کور کر کے میرا جو اصل ٹارگٹ ہیں وہ اس کی تعمیر اور ترقی ہیں، اس کے لیے اس کو میں مجبور کر کے لاؤں گا. اور کوئی اور جیتتا ہے تو میں اس کو مبارکباد دوں گا انشاءاللہ. ہے نا جنید بھائی، ہم نے نوٹ کیا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ہمارے کوہستان میں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے. جو اپوزیشن ہے وہ منافقت والی ہے. جی. میرا کندھا استعمال کریں گے، کسی اور کا کندھا استعمال کریں گے، کہیں گے آپ بولو. ایک حد تک ہم میڈیا والے ہیں، مگر ہم یہاں اپوزیشن کا رول کردار ادا کر رہے ہیں. جی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، میں اس پہ بات کر کے پھر میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے، ڈی سی تک جا کے ہم اپلیکیشن بھی پٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ اپوزیشن کریں گے، یقیناً لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ بھی بنے گی، اور آپ سے ہم ہمبل ریکویسٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں دیتا، آپ نے ڈٹ کر اپوزیشن کرنی ہے انشاءاللہ. ویسے یہ بتائیے کہ آپ کا حریف کون ہے؟ اس بار ہمارے تحصیل میں 2 چیزیں ہیں. ایک طرف ہمارے تحصیل پورے کوہستان میں جمہوری لحاظ سے ٹاپ پہ ہیں. یہاں پہ 6 پاکستان کی 6 قومی دھارے کی جو پارٹیاں ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف 22 کینڈیڈیٹس ہیں. 19-20 فرق کے ساتھ، ابھی بہت مارجن کے ساتھ کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہے. میرا تجزیہ یہ ہے، اور میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا حریف کون ہے. البتہ انشاءاللہ آخری 2 میں سے میں ایک ہوں. زبردست. آپ کے ساتھ نشست کر کے بڑا مزہ آیا ہے. جب بھی ہم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور عوام الناس ہے ان کو بھی سننے میں مزہ آتا ہے. میں چاہوں گا آخر میں کوئی پیغام دیجیے گا، جو لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، پھر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. میں اپنے اس تحصیل کے جملہ عوام سے اپیل کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، ہمدردانہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ 2022 ہیں. 21ویں صدی کے تیسرے عشرے میں اگر ہم سوچے سمجھے بغیر اپنا رائے دہی استعمال کریں گے تو کل پچھتائیں گے. لہٰذا ایسے کینڈیڈیٹ کو آپ نے الیکٹ کر کے بھیجنا ہے جو ہر فورم پہ آپ کی نمائندگی کر سکیں. اور یہ ووٹ کوئی عمل نامے میں نیکیوں کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ہیں. لہٰذا میرے نوجوانوں سے لے کے علماء تک اور تمام عمائدین کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ووٹ کے حق کو پہچانیں. بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے کوہستان ٹی وی کو وقت دیا، انتہائی مشکور ہے. ناظرین، آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ اس دفعہ آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھ کر ووٹ دینا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جا کے بیلٹ پیپر پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، ان کے بڑے کہتے ہیں آپ نے جا کے اس کو ووٹ دینا ہے. میرے خیال میں اس دفعہ ذرا ضمیر سے پوچھیں. ضمیر سے پوچھنے کا طریقہ یہ ہے، اپنے ساتھ سوچیں، اور جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان میں ان کا زاویہ کیا ہے، ان کے اپنے سکیل میں ان کو تولیں. جو بندہ آپ کو بہتر لگے، علاقائی لحاظ سے، آپ کی غیرت کے لحاظ سے، اس خطے کی پاسماندگی کو دور کرنے کے لحاظ سے، اس کے بیلٹ پیپر پر جا کے آپ نے ٹھپا لگانا ہے. کیونکہ یہ تبدیلی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوئی بہتر بندے کا انتخاب کریں گے تو یہ خطہ پھر خود بخود ترقی کی جانب گامزن ہوگا. ناظرین، یہ آج ہمارا آخری انٹرویو تھا. ہم نے کوشش کی کہ ہر کینڈیڈیٹ کے پاس جائیں، ان سے ہم بات کریں، ان کی جو سوچ ہے وہ عوام الناس کے سامنے لا کر رکھیں. اگر کسی سے ہم نشست نہیں کر سکے تو ان سے بھی ہم معذرت کریں گے، کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ تھا. ہم پورے کوہستان میں گھومے ہیں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے اس خطے کی بہتری کے لیے، عوام الناس کی بہتری کے لیے ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی آواز پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ 31 مارچ کے بعد ملاقات ہوگی. اس تک ہمیں اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.